आपकी जोरदार तालियों में वेलकम करता हूँ। जोरदार तालियां खुदा के खादिम के लिए। प्रेज़ हालेलुया। बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत लफ्ज़ों के लिए। अब मेरे लिए क्या तालियां बजानी आए, जोरदार तालियां खुदामंद यस्सु के लिए बजाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शहजाद का, साधु आमिर का, भाई यूनुस का, इनके सारे साथियों का जिन्होंने वक्त दिया। मैं खुशकिस्मती समझता हूँ हाजी मुमताज़ की मौजूदगी में, इनके सारे साथियों की मौजूदगी में मैं खुदावंद का कलाम आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। भाई शौकत के गीतों के वसीला से बहुत बरकत मिली। क्या खूबसूरत शायरी का इन्होंने इंतखाब किया और क्या खूबसूरत गीत इन्होंने पेश किए। यकीनन जैसे मैंने बरकत पाई, मैं यकीन रखता हूँ आपको बरकत मिली होगी। आमीन। जब आमिर भाई पूछ रहे थे कि कौन कौन शिफा लेने आया, मैं हैरान भी हुआ। शायद कोई एक आधा हाथ नीचे हो, लेकिन मैंने देखा कि आप सबके हाथ ऊपर थे। हम सब मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हम सब बीमारियों में, दुखों में, मुश्किलात में घिरे हुए हैं। कोई ना कोई परेशानी हमारे अंदर है। इवन हम ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं, ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द अदालतों के अंबार लगे हुए हैं और हर कोई हमें बीमार कह रहा है, कोई हमें गुनाहगार कह रहा है, कोई हमें बदरू गिरफ्तार कह रहा है, कोई हमें कैंसर ज़दा कह रहा है। हम इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। सबसे पहले हमें अपना सामना करना पड़ता है। हमारे अंदर से कोई बोलता है कि तुम गुनाहगार हो, तुमने फ़लाँ गुनाह किया है। हम अपनी अदालत में खुद ही बैठते हैं, बहुत डर जाते हैं कि क्या करना होगा। अब अपने ख़ानदान जो हमारे साथ है, कोई हमसे गलती होती है, कोई हमसे कोताही सचमुच में सरजद हो जाती है, हमारा बाप हमसे नाराज़ हो जाता है, हमारा बाप हमें डांटता है, हमारा बाप हमें मुजरम ठहरा देता है, हम डर जाते हैं, हम नाउमीद हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम खौफज़दा हो जाते हैं, हमारे अंदर एहसास महरूमी आ जाता है। हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में हमसे कोई गड़बड़ वाक़या हो जाती है, वहाँ भी एक अदालत हमारे सर पे सवार हो जाती है। वहाँ पे हमारा टीचर हमें कहता है कि तुम अच्छे शख्स नहीं हो, तुमने ये वाला गुनाह सरजद किया है। हम फिर एक परेशानी का शिकार हो जाते हैं। हाँ, हमने गुनाह किया, गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की सज़ा होना ही होना है। हमारा खुदा इंसाफ वाला खुदा है। अब हमें इस सज़ा को भुगतना है। नाउमीदी, मायूसी, परेशानी। हम अपने मुआशरे में कोई गड़बड़ कर देते हैं, हमसे चोरी सरजद हो जाती है, हमसे कोई भी फेल, कोई गुनाह सरजद हो जाता है। महल्ले की पुलिस चौकी में रिपोर्ट होती है, वो हमें पकड़ती है, वो हमें जेल में डाल देते हैं। नाउमीदी है, मायूसी है, बड़ी परेशानियां हैं। हम कर्ज किसी से लेने की मजबूरी में फंस जाते हैं। कर्ज हम ले लेते हैं, वापस अदा नहीं कर सकते, पर ये पंचायत बैठती है, हम अपने कॉल फेल के मुताबिक पूरे नहीं आए, पर ये पंचायत हमें गुनाहगार ठहराती है। क्या करें? मायूसी है, परेशानी है, दुख है, कोई हल सामने नहीं है। पंचायत का जो चौधरी है, जो बड़ा है, उसने फैसला कर दिया है कि हाँ, यू आर गिल्टी, तुम ही हो जो गुनाहगार हो। परेशान हम पे केस जिले की अदालत में चले जाते हैं। जिले की जो अदालत है वो हमें गुनाहगार, सबूत, वकील सब आते हैं, हाँ हम गुनाहगार हैं, इसको जेल में डाल दो, इसकी इतनी सजा है, इसको इतना जुर्माना भुगतना होगा। अदालतें ही अदालतें हैं हमारे इर्द गिर्द। मायूसियां हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं, हम उसमें फंसे हुए हैं। जिले से ऊपर भी कोई अदालत है, हम उसमें चले जाते हैं कि शायद उधर सुनी जाए, कोई और हमारी कोई मदद करता है, उधर भी हमारी सुनी नहीं जाती। हम फिर मायूसी, फिर गुनाहगार हैं, हाँ हम फिर सिनर हैं, फिर हमारे लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, आखिरी अदालत जो है, वहां पे अपील करते हैं, शायद कोई हल निकल आए। सबूत हमारे खिलाफ हैं, हमारा ज़मीर हमें खुद कहता है कि हाँ जी भाईजान, आपने गुनाह सरजद किया है, फैसला हो चुका है, डन है,
کہ آپ ہی گناہگار ہیں. جج فیصلہ سنا دیتا ہے, وکیل آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, جج سنتا ہے, کہتا ہے ہاں یہ گناہگار ہے, پریشانیاں ہیں. لیکن شاید اس سپریم کورٹ سے اوپر بھی ایک جج ہے, وہ ایک ایسا جج ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں. اور یہی خوشخبری آج میں آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں. آپ نے جب پورے ہاتھ اپنے بڑی خوشی کے ساتھ کھڑے کیے کہ ہم شفا لینے کے لیے آئے ہیں, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ نے اپنے کام کاج آج چھوڑ دیے ہیں. اگر واقعی آپ کے پاس کوئی تکلیف, کوئی مشکل ہے, آپ خداوند کے گھر میں آ گئے ہیں, آپ نے اگر اپیل کر دی ہے, آپ نے اگر ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, تو یہ عدالت جہاں پہ آج آئے ہیں آپ, جہاں پہ جو جج سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا خدا ہے. سپریم کورٹ کا جو جج ہے, شاید آپ جب اس عدالت میں گئے آپ نے اس جج کو پہلی دفعہ دیکھا, شاید صرف اخبار میں آپ نے اس کا نام سنا ہو, لیکن یہ جو چیف جسٹس ہے, یہ جو خدا ہے, یہ ایک ایسا خدا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے. وہ جج آپ کو نہیں جانتا تھا, یہ پولیس چوکی والے آپ کو نہیں جانتے تھے, جن سے آپ نے قرض لے لیا تھا اور قرض کی بیماری میں پھنس گئے تھے, یہ آپ کے طرفدار نہیں ہیں, یہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, یہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. لیکن میرا یہ خدا جو آج جج بن کے آپ کے سامنے ہے, یہ آپ سے پیار کرتا ہے. اور کیوں پیار کرتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا باپ ہے. کتنے خوش قسمت ہیں آپ ایک ایسی عدالت میں چلے جائیں, سامنے دیکھیں, آنکھیں کھولیں, سامنے جج کی سیٹ میں آپ کا اپنا باپ بیٹھا ہوا ہے. کون ایسا شخص ہوگا, ایسا خوش قسمت کون شخص ہوگا کہ وہ عدالت میں جائے اور اسے لگے کہ اب تو میرے وارے نہیں آ رہے ہیں, اب جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ تو مجھے کبھی بھی نیچے گرنے نہیں دے گا. ہاں شاید آپ سوچ رہے ہو کہ نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں شاہزیب صاحب, یہ کیا کہہ دیا ہے, خدا تو عادل ہے, وہ اس نے تو لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہی ہے. ہاں یہ سچ ہے, یہ آیت برحق ہے, ایسا ہی ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں سامنے کون بیٹھا ہوا ہے, قانون کو بنانے والا کون ہے. محبت قانون سے بڑی ہوتی ہے, محبت ہمیشہ افضل ہے. محبت جو ہے اس کے سامنے اور کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. اور ایک ایسا جج آپ کے سامنے آج موجود ہے جو آپ کے گناہوں سے واقف ہے, جو ان ساری عدالتوں سے واقف ہے, اور اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آ کے کہے کہ میں ان ساری عدالتوں کے, ان سارے پرے کے فیصلے کو مسترد کرتا ہوں کہ اس کو برکت دے دی جائے, اس کو آزاد کر دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو شفا دے دی جائے. اسی طرح اگر آپ بیماری کا شکار ہیں, اگر آپ کسی بیماری میں ہیں, آپ نے خود اپنے آپ کو چیک کیا ہے, سب سے پہلے آپ کو لگا ہے میں واقعی بیمار ہوں, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, ڈاکٹر نے کہا ہے ہاں جی آپ واقعی بیمار ہیں, پھر بھی آپ رپورٹس کروا لیں, آپ لیبارٹری میں گئے ہیں, رپورٹس آ گئی ہیں, ایک اچھی لیبارٹری کی سٹیمپ ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے آپ کو یہ بیماری ہے, آپ ہاسپٹل میں گئے ہیں اور زیادہ لیبارٹری سے چیک کروایا ہے کہ شاید ہر لیبارٹری نے کہا ہے کہ جی آپ کے اندر یہ فالٹ موجود ہے, آپ کے اندر یہ بیماری موجود ہے. لیکن آپ آج جس ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں وہ ڈاکٹروں کا بھی ڈاکٹر ہے, وہ حکیموں کا بھی حکیم ہے, اور وہ جب کہے گا کہ یہ ساری رپورٹس یہ میں مسترد کرتا ہوں, یہ ڈاکٹر کے سارے فیصلے میں مسترد کرتا ہوں, کیونکہ میں بہتر ڈاکٹر ہوں, میں آپ کا تخلیق کار ہوں, میں آپ کو شفا دے سکتا ہوں. آمین. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں, آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ آج کسی چھوٹی عدالت میں نہیں جو گناہگار بنانے میں آپ کو بالکل دیر نہیں کرے گی. آپ کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں, آج آپ ایک ایسے جج کے سامنے آ گئے ہیں جو عادل ہونے کے ساتھ ساتھ رحم سے بھرا ہوا ہے. خدا کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہے, رحم سے بھرا ہوا ہے. اسی لیے ہم گاتے ہیں نہایت ہے رحیم خدا. آگے کیا ہے؟
मेहरबान मेहरबान मेहरबान। وہ اس قدر مہربان ہے، وہ اس قدر رحم سے بھرا ہوا ہے کہ اس نے اپنے آسمان کو چھوڑا۔ اگر وہ صرف قانون ہی دیکھتا رہتا، اگر صرف قانون کے طور پہ ہی آپ کو جج کرتا رہتا، تو وہ کبھی اپنے آسمان کو چھوڑ کے آپ کے لیے نہ آتا۔ جب یسوع مسیح انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی، شیطان بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مرنے کے بعد نہیں، میں نے نہیں دیکھا کسی کو جیتے ہوئے۔ وہ بہت خوش تھا، وہ کہتا تھا شاید اب میری فتح ہی ہو جائے، لیکن خداوند جی اٹھے اس لیے کہ آپ کو شفا دے سکے، اس لیے کہ آپ جو غلامی میں بند چکے تھے، آپ کو رہا، خدا آپ کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا، خدا کبھی بھی آپ کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا نے جب آدم حوا کو بنایا ان کو کوئی بیماری نہیں دی، خدا نے جب آدم حوا کو بنایا ان کو قرض کی کوئی لعنت نہیں دی، کوئی مروسی بیماری تب آدم حوا کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ ہماری غلطیاں تھی، یہ ہماری کوتاہیاں تھی، یہ ہمارے گناہ تھے جو آج ہمارے سر کے اوپر ہیں۔ یہ ہمارے گناہ ہیں جو آج ہمیں بیماریوں میں گرفتار کیے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں ان ساری بیماریوں سے، ساری ناراستی سے، ساری ہی تکلیفوں سے پاک کرنے کی، صاف کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ یعقوب جس سے اسرائیل قوم چلی، یعقوب دھوکے باز تھا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو دھوکا دیا۔ کیا دھوکا دیا تھا کہ آپ جانتے ہیں؟ اس نے برکت کے لالچ میں پلوٹے کا حق لیا۔ خدا دیکھ رہا تھا، وہ عادل ہے، وہ جانتا تھا کہ اس کی سزا ملنی ہے، اور اس کو وہ سزا ملی۔ جب وہ وہاں سے بھاگ گیا، کیا سزا ملی؟ وہ بے گھر ہو گیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ کبھی کبھی اس کو ہم نہیں دیکھتے، ہم اس سب کو جمپ کر کے آگے یعقوب کی برکات کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بڑی برکت ملی یعقوب کو، لیکن اس سے پہلے دیکھیں، اس سے پہلے زندگی بڑے سال آسان نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا، وہ اپنی باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا، وہ اپنے بھائی کے پیار سے محروم ہو گیا، ایون وہ جو بے جان چیزیں اس کے گھر میں ہیں وہ ان کے پیار سے محروم ہو گیا۔ وہ اسے بہت دور جانا پڑا، اپنے گھر سے بہت دور ہے، اپنے انکل کے پاس ہے، اپنے ماموں کے پاس ہے وہاں پہ، اور وہاں جا کے شہزادوں کی طرح، گھر والوں کی طرح زندگی بسر نہیں کر رہا، وہاں جا کے کام کر رہا ہے۔ تو اس نے دھوکہ دیا تھا، اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا۔ طے یہ ہوا کہ 7 سال خدمت کرو، 7 سال تمہیں خدمت کرنا ہوگی، پھر راخل کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی۔ لیکن دھوکے کرنے والے کے ساتھ خدا قانون کا خدا بھی ہے، خدا ایک عادل خدا ہے، وہ عدل کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ اس نے دھوکہ دیا، اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، اس کے ساتھ لیا کو بیاہ دیا گیا، اور پھر جب اس نے کہا کہ میں نے راخل کی بات کی تھی، اس نے کہا 7 سال اور خدمت کرو، اسے 7 سال اور خدمت کرنا پڑی۔ وہ مشکلات کا 14 سال تک مشکلات کا شکار رہا۔ پھر اس نے، جیسے آج آپ نے، عامر بھائی نے جب پوچھا کہ کون کون شفا لینے آیا ہے، آپ نے جلدی سے ہاتھ کھڑے کیے، کچھ لوگوں نے 2 ہاتھ کھڑے کیے کہ ہاں خدا مجھے شفا دے دے۔ یعقوب نے بھی اپنے خداوند کی طرف ہاتھ کھڑے کیے، اور پچھلے سارے گناہ جو اس نے کیے وہ معاف ہو گئے۔ ایک پل لگا۔ خداوند کے پاس اتنی قدرت ہے، خدا کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ ایسا ڈاکٹرز کا ڈاکٹر ہے، وہ ایسا حکیموں کا حکیم ہے، وہ ایسا ججز کا جج ہے کہ وہ آپ کے ساری عدالتوں کے، ساری بڑے پنچایت کے، آپ کے خاندان کے، ایون آپ کے ماں باپ جو آپ کو گناہگار کہہ رہے ہیں، ان کو دھو ڈالنے میں کوئی بھی دیر نہیں کرتا، بشرطے آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیں، پورے دل سے اٹھا لیں۔ اور جیسے بھائی شوکت گیت گا رہے تھے کہ اگر دعا کیسے کی جائے، اگر اس میں دوسرے حصے میں تھا، اگر اس میں دغا نہ ہو، اگر پورے دل کے ساتھ دعا کی جائے، سچے دل کے ساتھ دعا کی جائے، آپ کے دل میں کھوٹ نہ ہو، صرف ہاتھ ہی نہ اٹھے ہوں، دل بھی اٹھا ہو، پورا دماغ بھی اٹھا ہو، آپ کی طاقت بھی اٹھی ہوئی ہو، آپ پوری توجہ کے ساتھ خداوند کے سامنے آ جائے اور خداوند کو کہیں، اے خدا، ہاں میں جانتا
हूँ, रिपोर्ट्स जो हैं वो कह रही हैं मैं बीमार हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, डॉक्टर साहब भी मुझे कह रहे थे मैं बीमार हूँ, लेकिन तू जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, आज मैं तेरे पास आ गया हूँ, क्या तू मुझे शिफा देने की ताकत रखता है? तो हाँ वो रखता है, क्योंकि वो ऐसा डॉक्टर है कि वो आपका बाप भी है। सोचिए, आप जिस्मानी बाप हो के अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं देते। जब वो आपसे मछली मांगे तो आप उन्हें सांप नहीं देते। तो वो जो आसमानी बाप है, जब आप शिफा के लिए उसके पास आएंगे, जब आप इंसाफ के लिए पास आएंगे, तो वो आपके गुनाह नहीं देखेगा। आप इंसाफ के लिए उसके सामने हाथ उठाएंगे तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि यकूब तूने धोखा दिया था। वो आपके दिल को देखेगा और सारी नाराजगी, सारे गुनाह एक सेकंड में आपको पाक और साफ कर देगा। आप खुदावंद के हुजूर मकबूल हो जाएंगे। आप नुमान कोड़ी की तरह आपके बदन में कोई कोड़ नहीं रहेगा। उसने 7वां गोता जब मारा तो उसका बदन कैसा हो गया? जैसा एक छोटे बच्चे की तरह है। वो कोई दाग, कोई झुर्री, कोई ऐसी तकलीफ आपके बदन में रहने नहीं देगा, बशर्ते के आप खुदावंद के पास सच्चे दिल से आए। आप बैठे हैं काफी नहीं है, आप अदालत में खुदा की बैठे हैं काफी नहीं है। जरूरी नहीं है आपको बरकत मिल जाए। आपको गीत के मुताबिक सच्चे दिल के साथ मांगना पड़ेगा खुदा से। आपको कहना पड़ेगा, हाँ खुदा, मैंने अपने भाई को धोखा दिया, मैंने पलौठे लेने का हक ले लिया, मैंने अपने बाप से अपनी बरकत को हथिया लिया। बरकत तो नहीं थी मिली, फिर भी वो तो बेघर हो गया था, उसको तो अपने रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ा था। लेकिन वो सारी बरकत रिवर्स हो गई। कब रिवर्स हुई? जब उसने कहा कि ऐ खुदा, मैं तुझसे बरकत हासिल करना चाहता हूं। आपका बाप आपको बरकत देता है, लेकिन घोड़ा सभी दौड़ाते हैं। जीत कब होती है? जीत खुदा की तरफ से है। बाइबल में लिखा है, रेस में सारे ही घोड़ा जीत के लिए दौड़ाते हैं। हाँ आप कोशिश करते हैं, हाँ आप मेहनत करते हैं, जीत खुदावन की तरफ से है। तो क्यों ना उसको पुकारा जाए। लोग हमें रिजेक्ट कर दे, डॉक्टर हमें रिजेक्ट कर दे, जजेस हमें रिजेक्ट कर दे, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जज आपका दोस्त है। मैंने कभी ऐसे दोस्तों से सुना है कि हम पुलिस स्टेशन में गए, वहां तो मेरा पुराना क्लास फेलो बैठा हुआ था। वो अपनी सीट से उठा, उसने मुझे गले लगाया, उसने कहा आप इधर किधर? मेरा काम हो गया। क्यों? दोस्त था। कोई पूरी दुनिया में, सारे मज़ाहब में कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसका खुदा ये कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये फजीलत, ये मर्तबा सिर्फ हमें हासिल है कि हमारा खुदा हमें दोस्त भी कह लेता है। सोचिए, आप उसकी अदालत में आज बैठे हुए हैं शिफा के लिए, या शिफा के अलावा आपके पास और कोई मसला है, आप उसके सामने बैठे हैं। कैसे हो सकता है? खुदा तो खुद अपनी आंखें, अपना कान आपकी तरफ झुका के बैठा हुआ है कि आप कब मुझे पुकारे, मैं कब आपकी सुनूं। हौज तो हिल रहा है, आपको उठना है, आपको उसमें जाना है। आपकी शिफा खुदावंद हाथ में लिए खड़ा है कि कब आप आए, कब उससे शिफा ले लें। लेकिन आपको जब तोला जाता है, आप सुस्त निकलते हैं, आप पीछे हटे हुए हैं। आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ दिल से नहीं निकलती। आपकी दुआ दिल से निकलनी चाहिए, जिसमें कोई खोट ना हो। खुदावंद आपको शिफा देने में बहुत कादिर है। दाऊद को जब मसा किया गया, उसका खानदान समझता है दाऊद एक रिजेक्टेड चाइल्ड है। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिजेक्टेड हो अपनी फैमिली में, वो समझते हो मेरा बाप मुझे दूसरे भाइयों से कम फजीलत देता है, वो अहमियत मेरी कम है, बाकी बहनों की ज्यादा सुनी जाती है, मेरे बाकी भाई जो हैं वो मुझसे अफजल हैं। शायद आप समझते हो माँ बाप जो हैं वो भी मुझे कुछ कमतर समझते हैं। दाऊद के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जब मसा करने के लिए खुदा का बंदा आया, उसने, बाप ने चाहा कि इसको मसा कर दिया जाए, फिर इसको मसा कर दिया जाए। बारी बारी सबकी बारी खत्म हो गई, और किसको मसा किया गया? दाऊद को, वो जो रिजेक्टेड था, जिसको बाप ने भेजा भी नहीं था।
تو یہ ہے میرا اور آپ کا خدا. اگر آپ ریجیکٹڈ ہیں وہ آپ کو ریجیکٹڈ نہیں رہنے دیتا. وہ آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے یہ تو میرا دوست ہے, یہ تو میرا فرزند ہے, مجھے تو اس سے پیار ہے, میں تو آسمان چھوڑ کے بھی اس کے پاس آ سکتا ہوں. میرا اور آپ کا خدا بہت پیار کرتا ہے, بہت زیادہ پیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے آپ شفا حاصل کریں, وہ چاہتا ہے کہ آپ برکات لے لیں. لیکن ہم عبادت میں آ جاتے ہیں, ہم دعا بھی کر لیتے ہیں, ہم جو پاسٹر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں, لیکن وہ دل سے نہیں ہوتا. ہم پوری یکسوئی کے ساتھ خداوند کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے. ہم آنکھیں بند کر کے اپنے خیالات اپنے کاموں کی طرف لگا لیتے ہیں بجائے کہ خدا کی طرف لگایا جائے, اور اس کے بعد ہم برکات سے محروم رہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں بس ایسا ہی ہے عبادت میں آنا, لیکن کمی آپ میں ہے, جھولی آپ کی تنگ ہے. خداوند کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے, خداوند تو آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. یوسف ریجیکٹڈ چائلڈ, آپ یوسف کی کہانی سے واقف ہیں. سارے بھائی اس سے نفرت کرتے ہیں, سارے بھائی اس سے جیلس ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ ہمارے لیے سر درد ہے. کیوں باپ اس کی اتنی تعریف کرتا ہے؟ اس کو کوئی ایسا نہیں طریقہ ہو سکتا کہ باپ اس سے زیادہ ہم سے محبت کرے. ہوتے ہوتے انہوں نے, ان کا کیا فیصلہ تھا؟ گھر کی عدالت کی بات ہو رہی تھی. گھر کی عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ بھائیوں کی عدالت نے اس کو مارا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا اس کو بیچ دیا جائے, اس کو غلام بنا دیا جائے. خدا کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ سارے فیصلے کو مسترد کر دیتا ہے. وہ سارے فیصلے کو مسترد کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ حکمران ہوگا, اور حکمران بھی ایسا کہ جنہوں نے اس کو غلام بنایا ہے وہ اس کو فیڈ کرے, وہ اس کو گندم دے, وہ اس کو کھلائے. یہ ہے میرا اور آپ کا خدا. کتنے خوش قسمت ہیں آپ جو آپ آج یہاں پہ آئے ہیں. اگر آپ کے خاندان میں آپ کے لیے جیلسی ہے, وہ ایسا خدا ہے جو آپ کو بالکل نیچے سے اٹھا کے اوپر بٹھانے کی طاقت آج رکھتا ہے. آج کیوں؟ کیونکہ آج آپ اس کے پاس آئے ہیں. کہ آپ خداوند کی برکت ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اٹھائیں ہاتھ اپنے. مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آئے گی کہ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں. آئیں, وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ اگر ہم شفا لینے کے لیے آئے ہیں تو کیوں نہ اپنی ساری پرابلمز, اپنی ساری مشکلات ہم خدا کے سامنے رکھ دیں, خدا کے سامنے رکھ دیں, اور خدا کو اس کا وعدہ یاد دلائیں کہ وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا, وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. ہم موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر ہو تو بھی وہ ہمیں بچا لیتا ہے, تو بھی وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, آئیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھیں, خداوند کے حضور اقرار کریں کہ اے خدا میں تیرا بیٹا ہوں, اے خداوند میں تیری بیٹی ہوں. میں نے آج کلام سنا ہے کہ تو ہمارا جج ہے, تو ہمارا ایسا جج ہے جو ہمارا باپ ہے, جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے, جو ہمارا باپ ہے, ہمارا دوست ہے اور ہمارا چرواہا ہے. ہم سے اس قدر زیادہ پیار کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی اور رشتہ, کوئی اور طاقت, کوئی اور قوت ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی. اس لیے آج میں اپنی ساری بیماریاں تیرے سامنے رکھوں گا, آج اپنے سارے مشکلات کو تیرے سامنے رکھ رہا ہوں, تاکہ آج میں خالی ہاتھ نہ لوٹوں, تاکہ آج میں یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤں. آئیں اپنے ہاتھوں کو خداوند کے حضور اٹھائیں, سچے دل کے ساتھ خداوند کے حضور اقرار کریں, اپنے آپ کو خداوند کے حضور سونپیں, تاکہ اگلا شفائیہ حصہ جو آنے والا ہے خداوند اپنی برکات کو آپ پہ انڈیلنے والا ہے, آپ وہ برکات کو حاصل کر سکیں. کوئی بھی ہونٹ, کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, تاکہ آپ بدقسمت نہ گنے جائیں, آپ خوش قسمت گنے جائیں. آئیں اپنے ہونٹوں کو کھولیں, آئیں اپنی زبانوں کو خداوند کے حضور کھولیں اور اپنا آپ خداوند کو سونپ دیں. خداوند کی شفا آپ تک پہنچنے والی ہے, آپ اس کو ریسیو کرنے والے ہوں. میں خاموش ہو رہا ہوں تاکہ آپ کی آواز زیادہ ہو جائے. پلیز سارے اپنے ہونٹوں کو خداوند کے لیے کھول دیں اور خداوند کے حضور دعا کریں.
عظیم خداوند یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو تو نے ہم پہ صادر کیا، تو نے ہمیں سکھایا کہ دنیا کے جتنے بھی جج ہیں، جتنی بھی عدالتیں ہیں، خواہ وہ ہمیں گناہگار ثابت کر دے، لیکن جب تو آتا ہے تو تو ان تمام فیصلوں کو مسترد کر کے ہمیں غلام سے حکمران بنا دیتا ہے، ہمیں قید خانہ سے نکال کر ایک تخت پہ بٹھا دیتا ہے کہ ہم تیرے فرزند بن جائیں، تاکہ ہم بھوکوں کو خوراک دے سکیں، تاکہ ہم برکت لینے والے نہیں برکت بانٹنے والے بن جائیں۔ یا خداوند یسوع تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہم کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، ڈاکٹرز کی طرف سے ہم پہ یہ دبا لگ چکا ہے، رپورٹس ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم شفا یاب نہیں ہو سکتے، لیکن تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، تو آ کر ان تمام رپورٹس کو مسترد کرنے کی قوت رکھتا ہے اور کر دیتا ہے اور ہمیں شفا دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند آج ہم سب اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتے ہیں، اور وہ شفا جو تو آج ہم تک بڑھانے والا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اور تیار کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کر چکے ہیں، تاکہ تیری برکت کو آج ہم ریسیو کر کے خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ بہت خوش ہوں، اور وہ برکت جو آج ہم تجھ سے لے کر جانے والے ہیں، وہ شفا جو آج تجھ سے لے کر جانے والے ہیں، وہ دوسروں میں بانٹنے کا باعث بن سکے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند یسوع کہ تو ہمارا باپ ہے، تو ہمارا جج ہے، تو ہمارا ڈاکٹر ہے، تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہم پر قادر ہے، ہمارا قادر مطلق تو ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے زندہ جلالی اور بے عیب نام سے مانگا ہے، آمین۔ شکریہ